अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला आलिही व आबाइही व अजदादिही व औलादिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर भाई, मेरे हजूर के ग़ुलाम बुज़ुर्ग, मेरे शेख तरीक़त से बेतहाशा इश्क करने वाले मलंग भी आज यहाँ बैठे हैं, और मेरे जुमला जितने दोस्त भी आए, फिर हाजी साहब की सारी औलाद और ये जितने मशाइख और उलमा मेरे साथ बैठे हैं, खसूसी तौर पर यहाँ से शुरू हो जाए माशाल्लाह हमारे नौजवान आलिम से, कारी साहब से शुरू होके फ़याज़ी साहब से शुरू होते होते हमारे गारूनी साहब और जो अभी हमारे केवला सुल्तानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह ये जितने आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं कमली वाले सरकार के ग़ुलामों को मेरे कमली वाले के मिलाद में शिरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे अफजल कोई घड़ी नहीं, इससे अफजल कोई लम्हा नहीं जब ग़ुलाम अपने कमली वाले की याद में इकट्ठे होते हैं। फिर ये जिस मलंग ने जिसके डेरे पे बैठे हैं, ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर से इस नारे की अमली तर्जुमानी हुई। किसकी? ये नारा लगाया था मेरे हजूर क़िबला इरशाद बादशाह ने, हक सच दी खैर ते हक सच दा बेड़ा पार। तो हक सच की तर्जमानी जिस मेरे हजूर शेख तरीक़त ने की, आपको मेरे हजूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और आप अभी क़िबला फ़याज़ी साहब फरमा रहे थे कि हज साहब की जगह मैं फ़याज़ी साहब हज साहब मेरे साथ तशरीफ़ लाते हैं, जगह नहीं मेरे साथ तशरीफ़ लाते हैं। याद रखें ये बात याद रखें। मैं एक बात छोटी सी करके आपको मिसाल फिर अपने मौजूद की तरफ। क़िबला हाफ़िज़ अब्दुल रहमान साहब, वो भी एक शानदार तोहफ़ा मेरे शेख तरीक़त का हीरा, मैं बताऊँ है मुझे हीरे नहीं लगते। आप खुद बताते थे हाफ़िज़ साहब की ज़ुबानी ये बात हाफ़िज़ साहब की ज़ुबानी कि मैं लाहौर इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में था। क़िबला आलम पीर इरशाद हुसैन बादशाह नूरी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ़ लाए, मुझे हॉस्टल से साथ ले लिया, आ गए सदमा तारट चले गए। रात बड़ी देर में पहुँचे, बड़ी देर से पहुँचे तो गारूनी साहब कहते हैं मैं ना हाफ़िज़ साहब कहते हैं मैं जल्दी से ना जाके बाबा नसरुल्लाह पुरानी टीम साहब दी भाई मैं जी तुम्हें पता भी होना, कहते मैं जल्दी नाल जाके अब्बा जी को उठावा के पीर आए ने। कहते मनु साहब ने एकदम वेख्या तो रोक लिया, कहते ना पुत्रा शोर नहीं करना, शोर आराम से, तू आराम नाल दीवार टप के जा ते दरवाज़ा इंज खोलना है कि आवाज़ किते होर ना जाए कि बाबे री नौट जाए। ये अब पीर की अपने मुरीद से मोहब्बत है, ये पहला स्टेप है, पीर की अपने मुरीद से मोहब्बत है। हाफ़िज़ साहब कहते हैं अभी मैंने दीवार के कदम ऊपर रखा नहीं तो वेख्या कि मेरे अब्बा जी दरवाजे से पे खड़े ने, इस्तकबाल की तैयारी में खड़े हैं। कहते हैं मैंने अब्बा जी तरफ वेख्या, वो मैनू वेख के कहते ने वो मुरीद ही नहीं जिन्होंने पीर जान का पता ना चले, वो मुरीद नहीं जिसको पीर के आने का पता न चले, और वो पीर ही नहीं जो मुरीद के पास जब मुरीद आ रहा और वो लेने ना आए। मुरीद नज़ा की तरफ सफर रवा दवा और अपना मुर्शद लेने ना आए, वो पीर नहीं। ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं। मेरे हजूर का बाफरमान है, वो मुरीद कोई नहीं। गल यही गल है कि आज हाजी साहब भी मौजूद ने,
حافظ صاحب بھی موجود ہیں اور میرے شیخ طریقت بھی موجود ہیں. اللہ کے ولی صرف میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سمجھایا تھا. کیا سمجھایا تھا؟ اللہ کے ولی مرتے فنا نہیں ہوتی. کیا چیز لفظ استعمال کیا؟ فنا نہیں ہوتی. وہ قبراں جو بھی فیض عطا کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیض عطا کر رہے ہوتے ہیں. یہ درجات کی بلندی کی کہانی ہے. کوئی عام مرے، کوئی عام بندہ مرے، کوئی گناہگار مرا تو فنا ہو گیا. پر میرے کملی والے آقا کا غلام ہو، غلام ابن غلام ہو، پھر نام بھی میرے حضور کے خادم، میرے آقا کی آل کے خادم والا ہو، کوئی خادم حسین ہو، کوئی ارشاد حسین ہو، پھر وہ فنا نہیں ہوا کرتے. نہ حسین کے خادم فنا ہوتے ہیں، نہ میرے کملی والے کی آل کے خادم کبھی فنا ہوں گے. تو وہ اپنی قبروں میں سے فیض بھی عطا کرتے ہیں تو تانوں منوں ویکھ دے بھی نہیں کہ میرے بچے کی کر رہے ہیں میرے. اب یہاں یہ وہ سٹیج ہے. ہمارے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے کروڑا درجے بلند فرمائے، میرے مرشد کریم نے میرے کملی والے آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا، اس کو سینے سے لگایا. اور جو میرے آپ فرمایا کرتے تھے میرے آقا کی سب سے بڑی سنت ایک اعلیٰ انسان بننا ہے. ایک اعلیٰ دنیا تمہیں اور سبق سکھاتی ہے. میرے مرشد کریم جس کا نسبت چراہی نسبت ہے، جس کا ہاتھ چورا شریف کے ولیوں کے ہاتھ میں، میرے حضور فرمایا کرتے تھے اس کو زمانے کا بہترین انسان ہونا چاہیے، زمانے کا. اور پھر یہ جو جن ہستیوں کو آج ذکر کر رہے ہو، جس ڈیرے سے آج بیٹھے ہوئے وہ سن جڑے زمانے کے بہترین انسان بنے، جن سے دنیا کو فیض ملا. میرے حاجی صاحب کی ٹیم بیٹھی ہے، میرے حساب بہت پیار فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے. یہ آپ نے یہ سنت پر عمل کرنا سکھایا کہ پہلے اعلیٰ انسان بنو، پہلے اس گھر کو جنت بناؤ جس میں رہتے ہو، پھر میرے اللہ کی اس جنتوں کے حقدار بنو گے. انسانیت کا پیغام آیا تو اس سٹیج سے آیا. یہ غالونی صاحب پہچان کرا رہے تھے، وہ بات علمی بات کر رہے تھے، بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. مگر میں گزارش کروں، ہماری تو پہچان ہی ایک ہے. ساری پہچان شروع ہی چورا شریف سے ہوتی ہے، ختم بھی چورا شریف پہ ہوتی ہے. ہماری پہچان شروع بھی چورا شریف سے ہوتی ہے، ختم بھی چورا شریف سے ہوتی ہے. کیوں کہ چورا شریف کی اپنی کوئی پہچان نہیں. چورا شریف کی پہچان یہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے کملی والے کا عشق سکھایا جاتا ہے. یہ یونیورسٹی ہے. کس چیز کی یونیورسٹی ہے؟ کوئی پوچھے چورا شریف کیا لینے جاتے ہو؟ چورا شریف دیکھیں نا، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے میڈیکل کالج میں جائے گا، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے گا، کسی نے کسی علم قانون کا علم حاصل کرنا ہے، ہمارے پاس بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قانون کے طالب علم، تو وہ لا کی یونیورسٹی میں جائے گا. ہر دنیا میں ہر علم ملتا ہے اپنے اپنے اداروں سے ملتا ہے، اپنے اپنے. اب جو لا کا اسٹوڈنٹ ہے، جو لا کا پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر تو نہیں بنا رہا نا، وہ لا بتا رہا ہے. ہر جگہ کی اپنی منفرد حیثیت ہے. مگر جب میرے آقا کا عشق ڈھونڈنا ہو تو پھر اللہ کے ولیوں کے ڈیروں پر جانا پڑتا ہے. پھر چورا شریف جاؤ گے، چورا شریف سے کیا لے کے آتے ہو؟ دیکھو میں دنیا داری لینڈ نہیں جاتا، میں کملی والے کی آل کا عشق لینے جاتا ہوں. چورا شریف عشق مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا نام چورا شریف ہے. عشق مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا نام چورا شریف ہے. اور اس یونیورسٹی کے طالب علم، ایک طالب علم آپ کے سامنے جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک طالب علم جو کل گئے میں حافظ عبد الرحمن صاحب، طالب علموں کو دیکھو تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ کمال ہے میرے شیخ طریقت کا. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بھی. قبلہ غالونی صاحب فرما رہے تھے، آپ میرے شیخ طریقت مجھے فرماتے ہیں پتر جی گالے ہوئے کہ اگر سرکار کی آل پاک نور ہے، جو کہ ہے اس میں کوئی شک نہیں،
فرمایا اگر تو میرے آقا کی آل نور ہے، اس لیے نور ہے کہ میرے آقا کا خون ہے، سرکار کی آل نور ہے۔ فرمایا پتر پھر گل مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہیں آقا تیرے آبائے پاک میں بھی ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے 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 میرے آقا کی والدہ مائدہ وہ ہستی ہے جنہوں نے فرمایا خارجہ منی نور، میرے اندر سے نور نکلا، نور نکلے گا اسی سے جو خود نور والا ہو۔ نعرہ حیدری بھی اصل سنیوں کی سٹیج کی میراث ہے۔ کیا کہا؟ اصل سنی ہونے کی نشانی نعرہ حیدری ہے۔ یہ سنیاں کسی اور کی نہیں ہے۔ ایک ہارمونی صاحب میرا گل لکا لکا کہ میں کھلی کہنا ہوا، یہ صرف سنیاں کا نعرہ ہے نعرہ حیدری۔ دوسرے نعرہ حیدری قبول ہی تب ہوتا ہے جب تو گستاخ نہ ہو، جب تو گستاخ نہ ہوگا تو تیرا نعرہ حیدری قبول ہوگا۔ اس لیے یہ ہے ہی ہماری میراث ہے، یہ ہے ہی ہماری میراث ہے۔ اسی طرح نعرہ رسالت بھی ہماری میراث ہے۔ تو میرے کملی والے کا خادم ہوئے گا تو نعرہ لگے گا تو تیرا نعرہ قبول ہوئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، واہ حسین، واہ حسین، واہ زندہ باد۔ میرا پتر بیٹھ جا پتر۔ ادب چورا شریف والے کیا سکھاتے ہیں؟ ادب سکھاتے ہیں، پہلے ادب سکھاتے ہیں۔ پہلے ادب سکھائیں گے تو پھر عشق والے رستے تے آئیں گا نا۔ گستاخ بن گیا تو عشق نہیں نہ آتا، پھر پہلے ادب سکھائیں گے پھر میرے کملی والے کا عشق سکھائیں گے۔ ہم اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ٹھیک کرنا۔ وہ میرے مجدد پاک کا وہ ایک مرید، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ بیعت ہو گیا، حضور مجدد پاک آپ فرماندے نے مرید کے یہ فرائض ہے، سارے فرائض دستے کہ مرید نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کیوں بھائی مہندی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سارے کام۔ مرید ذرا نواں نواں عقیدہ ٹھیک اور ماڑا جیسی وہ ساتھ ہی آپ نے اپنے ایک تکڑے ملانگ مرید نو بلایا اور کیا لے جا بھی ان کی خدمت کر، ماڑا تکڑا ہو جائے گا، جو تو تکڑا ہو جائے گا پھر چھڑ جائیں۔ تو وہ چلا گیا، اس نے بڑی خدمت کی، اس کی پیرا نے بھیجا ہوئے ملانگ، کوئی نسبت نہ لایا، اس بڑی خدمت کی تھی۔ خدمت کی، جب خدمت کر کے وہ ذرا پل پل گیا تو پھر ایک ایسی گھڑی آ گئی، کوئی کمزور لمحہ، ایک ایسی گھڑی آئی کہ اس کی آنکھ میں بے حیائی آ گئی، اس کی آنکھ میں ابھی یہ تصور ہوا نہیں، ابھی یہ تصور ہوا نہیں۔ دیوار پھٹی، مجدد پاک آئے، ایک تھپڑ رسید کیا، فرمایا پیر کا یہ کام ہے۔ پیر کا وہ دل ہی سوچتا ہی نا کہ مرید کی ساری ڈیوٹیاں لاتی ہیں، پیروں کا کی کام ہے؟ پیروں کا کام ہے وہ عقیدہ ٹھیک رکھنا۔ تہاڈا کیا کام ہے؟ عقیدہ ٹھیک، دنیا داری کام نہیں۔ اصل میں یہ دین کی خدمت ہے کہ تم باادب رہو اور میرے کملی والے کے غلام رہو، یہی پیر کا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہوتا کیا ہے، کسی پاک ہستی کا تصور کرنے کے لیے، کسی پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے میرے کملی والے کی آل کا یا میرے آقا کا یا میرے آقا کے غلاموں کا، سرکار کے غلاموں کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ تو ان کا ذکر کرنے کے لیے پاک ہونا بھی تو ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو درویش کیا کرتے ہیں؟
وہ کہنا ہے نا جی اللہ اللہ کیتی اللہ نہیں ملیا اور کسے کیا کسے اللہ لے گل جائے گا تو اللہ لب جائے گا. سن درویش کا کام کیا ہے, فقیر کا کام کیا ہے؟ جس دل میں تو اللہ کو, اللہ کے محبوب کو یاد کرنا چاہتا ہے, اس کی یاد سے اپنا سینہ روشن کرنا چاہتا ہے, وہ دل جب تک وہ جگہ جس جگہ میں تو ان پاک ہستیوں کو بسانا چاہتا ہے جب تک پاک نہ ہو وہ ہستیاں وہاں آ نہیں سکتی. اللہ کے ولیوں کی نگاہ وہ کام کرتی ہے, وہ ایک نظر پڑے تیرا سینہ پاک ہو جائے, پھر میرا کملی والا اور اس کی یاد کی محبت سے وہ سینے روشن ہو جاتے ہیں جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ ہوتی ہے. انج نہیں کام بنتا, انج کسے اللہ دے ولی کی نگاہ پوے سینہ روشن ہو جائے پھر تیرے لب سے درود جاری ہو جاتا ہے. ایسے نہیں عربوں میں درود پڑے جا رہے, یہ جماعت اربوں میں کروڑوں میں درود ہفتے ہفتے میں پڑھ رہی ہے اور سینے کسی درویش کی نگاہ سے پاک ہوئے ہیں. اللہ کے ولیوں کی نگاہ وہ طہارت کراتی ہے جو وضو نے نہیں کروائی ہوتی, اندر دی پاکیزگی کی کیا ہے. اب اللہ کے ولیوں کا جب ذکر ہو, قرآن کریم میں ذکر اللہ کے ولیوں کا اکثریت ذکر ہے, اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہے, پیغمبروں کا ذکر ہے, یا پھر ان کے گستاخوں کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے. اللہ کے ولیوں کا جب ذکر ہوگا, جہاں جہاں ذکر ہوگا, میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں جتھے اللہ دے ولیاں کا ذکر ہوگا تو سرکار دے آباء و اجداد کا ذکر ہوئے گا. جہاں جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوگا. دیکھیں ہم قارونی صاحب, ہم یہ دیکھیں کہ کعبہ, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے نبی نے بنایا اللہ کا گھر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, گھر بنا دیا. بھائی مہندی حسن اج دے دور تنوں گھر کوئی نواں ملے جدی چھت نہ ہوئے گھر لے لوے گا؟ نہیں, سوال ہے میرا, کوئی آج کے دور میں آپ کو کوئی گھر دے جس کی چھت نہ ہو صرف دیواریں ہوں تو آپ لے لیں گے؟ نہیں. اب اللہ کے نبی نے گھر تو بنا دیا, گھر تو, مگر اس گھر پہ چھت ڈال دی, اس کو عزت دی میرے سرکار کے آباء و اجداد نے. اس گھر پہ چھت جس مذاب رحمت کے نیچے تم جب بارش ہو جائے گزرتے ہو کہ اتے پر نالا پہ جاوے, میرے تے رحمت پہ جاوے, وہ مذاب رحمت بنانا لے کون سن؟ سرکار دے آباء و اجداد سے. پھر اس خانے کعبے کی عظمت کی کہانی شروع سرکار کے آباء و اجداد, یہ شروع میرے کملی والے کے آباء و اجداد سے ہوئی اور اختتام میرے کملی والے پہ ہوا. جب آپ کی آمد کے بعد وہ کعبہ میرے کملی والے کی تعظیم میں جھکا, میرے سرکار نے کعبے نو قبلہ بنا کے نواز دیتا. ایک گل اینڈ جائے گی. اب گھر تو دے دیا, پھر گھر پہ چھت بنا دی. یہ کس نے بنائی؟ کو اللہ کے ولیوں نے بنائی. کس نے بنائی؟ اللہ کے ولیوں نے بنائی. اچھا چھت بھی پہ گئی. چھت تو بعد پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو بڑی پاک چیز ہے, بڑی اس کی تو بڑی تعظیم ہونی چاہیے, بڑی عزت ہونی چاہیے. پر انہوں نے سوچا ہے غلاف بھی پا دے ہو, اس پہ پاک کپڑا ڈال دو تاکہ اس کی عزت و احترام میں اضافہ ہو جائے. وہ غلاف کعبے کے اوپر آج بھی موجود ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اس غلاف کو اتار نہیں سکتا, صرف بدلتے ہیں. جب اس کو غسل دیا جائے تو نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے. آج کے دنوں میں اس کے علاوہ اس غلاف کو اتارا نہیں گیا. کیوں کہ میرے کملی والے نے مہر لگا دی, آقا کریم نے مہر لگا دی. جس ادا پہ میرے آقا کی مہر لگتی گئی رب میرا قبول کرتا گیا. میرے آقا کی نے جو پسند فرمایا رب نے کیا ہے ان امت پہ فرض ہوتا جا رہا ہے. اب غلاف ڈال دیا, غلاف بھی ڈل گیا. اب اس کے بعد آج یاد کرو ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, جنت کا پتھر ہے, جنت کا ہے تو پتھر ہی ہے, تو
ہم اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ میرے کملی والے نے بوسہ دیا، اور میرے کملی والے نے بوسہ اس لیے دیا کہ سرکار کے آباء و اجداد اس کو بوسہ دیتے تھے۔ غور کریں نا، یہاں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی نہیں آئے۔ یہاں ایک طرف بنی اسرائیل ہے منو سلوے پہ آندے نے، رب دیاں رحمتاں دا نزول آ رہی نے، پھر منکر ہو جاندے نے، پھر نہ شکرے بن گئے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، بڑے بڑے تکڑے اللہ کے نبی پیغام لے کے آ رہے ہیں، اور ایک طرف محمد مصطفیٰ کا نور ہے جو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوتے سرکار کے آباء و اجداد سے ہوتا ہوا میرے آقا کے والدین کریمین سے آپ کا نور نکل آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، یا علی، زندہ آباد۔ میرے حضور نے ایک اور یہ نعرہ لگا رہے تھے نا، ابھی نعرہ تحقیق لگ جائے، میرے شیخ طریقت نے فرمایا اے بھی ٹھیک کرو، اے بھی فرمایا حق نبی دے، حق نبی دی ساری یاد، حق نبی دے سارے یاد، حق نبی دی ساری یاد۔ یہ نعرہ درویشانہ نعرہ یہی ہے کہ میرے سرکار، میرے آقا جہاں جہاں آپ کی نسبت ہے وہاں وہاں حق ہے۔ سرکار نے حق مولا علی کو عطا فرمایا نا کہ تو جتھے جائے گا حق، تو حق دینا لا پھر کون ہے؟ او سستی کو دیکھو جو جہاں دیکھے حق وہیں چلا جائے۔ تو یہ میرے اب بات کر رہا تھا کہ پھر سرکار نے حجر اسود کو بوسہ دیا، کیوں کہ سرکار کے والدین کریمین میرے اچھا ایک اور گل جی، تسی اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ پیر بھائی، مطلب اپنی جماعت کی مثال لے لیتا ہوں، پیر بھائی اکثر کوئی فیاضی صاحب سے درخواست کرے گا، او یار پیرہ نو میری گل دس دیو، وہ غالونی صاحب کو کہے گا، بابا جی بھائی میں جسن کو کہے گا، کوئی بھائی مبین کو کہے گا، ان کا یہ خیال ہے کہ پیر انہاں دی گل نہیں موڑ دے، مان لیندے نے۔ جن کی بات ماننا ہو لوگ ان کی طرف جاتے ہیں کہ چل تیری وجہ تو ساڈا بھی کام بڑھ جائے گا، ساڈا بھی۔ تو سرکار کے آباء و اجداد یہ وہ لوگ تھے، میرے آقا کریم کے دادا وہ ان ہستیوں میں شامل ہیں جب مکے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی آپ ان کی بارگاہ میں جاتے تھے، سرکار دعا کرو، ساڑھے آقی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، تب بھی میرا رب ان کی نہیں موڑتا سی جی، آج بھی نہیں موڑتا۔ کیوں نہیں موڑتا؟ کہ نور مصطفیٰ ہے، یہ کمال نور مصطفیٰ کا ہے، جو نور مصطفیٰ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو رہا ہے۔ دعا کرانی ہوتی سی لے جانے سلکا پہ کہ حضور تسی دعا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ کیسے؟ آج بھی میرے کملی والے دے غلام جدو جانتے چہرے 14ویں دے چاند کی طرح چمک نہیں تھے۔ حافظ صاحب کا چہرہ جنہیں ویکھیا وہ گواہی دے دے گا، جس نے دیکھا ہے وہ گواہی دے گا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا۔ کیوں بھئی ٹھیک نہیں تھا غالونی صاحب؟ کیوں تھا؟ وہ غلام تھی، سرکار دا غلام جان، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، اس پہ یقین رکھو، کوئی شک بھی نہیں، ذرا ایک فیصد کا شک بھی نہیں، یہ 100% والی گل ہے جی۔ بالکل چمک رہا تھا، اتنا نور آیا ہوا تھا، چمک رہا تھا۔ یہ بھی اپنے پیر دی سنت پوری کی تھی نے، ایک آخری سنت یہ بھی جاندے جاندے بھی پوری کر کے گئے۔ تو اب پھر حج، عمرے اور حج کی باری آ گئی، عمرے اور حج کی باری آ گئی۔ آج بھی ہم ویسے ہی تقریباً حج کرتے ہیں جیسے سرکار کے بابے کیا کرتے تھے، سرکار کے آباء و اجداد۔ جیڑا کہندا ہے نا پہلی گل میں اللہ دے ولیاں نوں نہیں مندا، تو جمعہ کس گل تے پڑھنا ہے؟ جمعہ تو 100% شروع ہی اللہ کے ولیوں نے کیا ہے۔ جمعہ تو میرے کملی والے کی آمد سے 500 سال پہلے کا شروع ہوا ہے۔ جمعہ تو شروع ہی سرکار کے آباء و اجداد کرنے والے ہیں۔
تے جڑا اللہ دے ولیاں دا منکر ہوگا تو جمعہ کی پڑھنا ہے؟ تیرا کی کام ہے جمعے نال؟ گستاخ کا نہ نماز سے تعلق ہے. سنو، وہ گستاخ کسی کا بھی ہو وہ سب کا گستاخ ہے. جو کسی ایک کا گستاخ ہے وہ سب کا گستاخ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اب حج بھی ویسے ہوتا ہے. حج بھی کبھی یہ سوچا ہے کہ بی بی صاحبہ جب پانی کے لیے وہاں دوڑ رہی تھی صفا مروہ، اب بی بی صاحبہ دوڑ رہی، وہاں کو تیسرا تھا نہیں بھائی؟ میں دی سوچنا والی گل ہے نا. بی بی صاحبہ تو دوڑی سی اپنے بچے واسطے، تیجا بندہ تو کوئی نہیں سی. پھر کیویں پتہ چلے ایتھی دوڑے سن؟ دیکھے نا، تیسرا کوئی تھا. یہ میں ان گستاخوں کو کہہ رہا ہوں جو میرے کملی والے کے غیب کے علم پہ شک کرتے ہیں. میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جواب چاہیے. یہ بتاؤ کہ وہاں کوئی تیسرا تھا جب وہ بی بی صاحبہ دوڑ رہی ہیں، بی بی ہاجرہ دوڑتی ہیں اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑتی ہیں صفا مروہ. اللہ کہتا ہے میری نشانی بن گئی ہے، میری نشانی بن گئی. وہاں کوئی تیسرا تھا نہیں. تو کیسے پتا چلا؟ ہمیں یہ یقین تب ہوا جب میرے کملی والے نے مہر لگا دی کہ یہی بی بی صاحبہ دوڑی. دنیا قیامت تک وہاں سائی کرتی رہے گی، صفا مروہ ہوتا رہے گا. یہ بھی علم مصطفیٰ کی بات ہے، یہ میرے سرکار کے غیب کے علم کی بات ہے. ورنہ حاجی نہیں ہوتا جو سرکار کے غیب کے علم میں یقین نہ رکھے ہوگا، حاجی کوئی نہیں. 100% میرے کملی والے کے غیب کے علم کی بات ہے. یہاں تو اور کوئی گل نہیں. تے پھر ساڈا غلاماں دا عقیدہ ہو رہے نا. ہن اگے اب حج بھی ویسا، عمرہ بھی ویسے، خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ کی بات سن لیں. کعبہ تو بعد میں بنا، اللہ کا گھر پہلے بنا. اب چونکہ سرکار پاک سلبوں سے پاک رحم منتقل ہو رہے ہیں اور میرے کملی والے آقا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بڑا فانا اللہ کا ذکر رکھ کے میرے محبوب جتھے میرا ذکر ہونا اتھے تیرا نال ہونا ہی ہونا. جتھے دنیا نے منو نال یاد کرنا ہے اتھے تینوں نال یاد کرنا ہی کرنا ہے. چونکہ میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، بات اللہ کی نہیں، بات اللہ کی نہیں، بات توحید کی نہ تھی. کیونکہ جن لوگوں کو میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جب حج کرتے تھے تو یہ بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے جو آج تو عمر میں پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، کہ تیرا. اور آج بھی عیسائی بھی ایک اللہ کو مانتا ہے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں. نام وشنو، ناموں کا فرق ہے، ناموں کا. آج بھی اللہ کو ماننے والے ہیں. سنو بات اللہ کو ماننے کی نہیں، بات اللہ کو اللہ کرنے کی نہیں. بات صرف اللہ کرتا جا، گل کدی نہیں بڑھنی جب تک میرے آقا کملی والے کا جو میرے رب کا وعدہ تھا، جب تک تو اس وعدے پر نہیں آئے گا، جب تک تو میرے کملی والے کا ذکر نہیں کرے گا، تیری توحید قبول نہیں. معلوم یہ ہوا توحید اور رسالت دو جدا نہیں ہیں. یہ قیامت تک توحید جہاں ہوگی وہاں میرے آقا کی رسالت ساتھ ساتھ ہوگی. کیوں؟ قبر دے وچ اللہ کری جائے گا تے گل بن جائے گی. جدو پوچھیا جاوے گا، میرے شیخ طریقت فرماتے سن سوال ایک ہی ہے، سوال وہ تو ہم علماء کرام کہتے ہیں 3 سوال، میرے حضور فرمایا ایک ہی سوال. دین کیڑا یا رب کون ہے؟ سارے نے کہنا جواب دے چھڑنا ہے. میرے حضور فرمایا کرتے سن ایک سوال غلاماں واسطے رب نے رکھ دیتا ہے کہ جتھے جا کے غلاماں دی تے باقیاں دی تفریق ہو جانی ہے. پچھوں کٹھے آندے پے ہون گے، جدو سوال دی باری آئے گی کہ اس ہستی کے بارے میں بتا، تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس ہستی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. جدو میرے کملی والے دی گل آئے گی، جو گستاخ ہے ان کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی. جس غلام نے میرے آقا کو پہچانا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی.
یہاں تک ابھی اعمال کی بات شروع ہی نہیں ہوئی. کیوں جی قبلہ بھائی صاحب؟ اعمال کی بات ہوئی، نماز کا سوال ہوا، حج دا ہویا، زکات دا ہویا، روزے دا ہویا. رب نے سوال ایک ہی پوچھنا ہے کہ میرے محبوب دے بارے کی کہندا ہے. اے ہستی کون ہے؟ اے جڑے تینوں اللہ اللہ کہن دے نا کہ صرف اللہ کو منگو، صرف اللہ سے مانگو. یاد رکھو وہ گھڑی آئے گی جب اللہ کہے گا تو صرف اللہ اللہ کر دینا، پر میرے محبوب کو یاد نہیں کیا، جا تو رد کیا جاتا ہے. تیرا اللہ اللہ مجھے قبول نہیں، تو نے میرے محبوب سے وفا نہیں کی، تو نے میرے محبوب سے وفا نہیں کی، میں تیرا اللہ اللہ نہیں مانتا. اور اگر یہ بات نہ ہو، اگر یہ بات نہ ہو کہ بخشش میرے کملی والے کے صرف میرے آقا کی سوال پر ہے، پھر تو باقی بھی کہیں نکل آئیں گے. یہ بات صرف میرے کملی والے سے شروع ہوئی اور یہ بات قیامت تک اور قیامت کے بعد میرے آقا پر ہی ختم ہوتی ہے. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. یہ میرے آقا سے ہی شروع ہوگی اور میرے آقا پر ہی ختم ہوگی. کوئی اور میرے کملی والے جیسا نہ آیا نہ آئے گا. یہ قیامت تک فیصلہ ہو چکا. تو اسی طرح اب وہ جو نور ہے جو شروع سرکار کے آباء و اجداد سے، آقا پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو رہے ہیں. آپ یہ اس نور کی کرامت دیکھیں، اس نور کی بھی شان دیکھیں کہ وہ نور جب میرے سرکار کی والدہ مائدہ تک پہنچتا ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جب وہ نور آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ میں اپنا حجرہ، چھوٹا جا حجرہ جے. میں تو اکثر کہتا ہوں اسلام 70% اسلام 2 ہجروں کی گرد ہے. ایک حجرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا اور ایک حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. ایک میں میرے آقا تشریف لائے، اور ایک میں میرے آقا آج بھی موجود ہیں. ایک میں آئے اور ایک میں آج بھی موجود ہیں. تو اب آقا کی جب آمد سے پہلے کا جو منظر ہے، ایسی طرح نا نور آ رہا، کوئی نشانی بھی تے ہوئے کہ نور آ رہا ہے، کوئی پتہ بھی تے چلے، بی بی جی نو مبارکہ بھی تے دیو، او کوئی جاؤ فرشتے ہو جاؤ مبارک دیو. اللہ کے نبی آئے، پاک ہستیاں آئی، پاک بیبیاں آئیاں، مبارک باداں دے سلسلے شروع ہیں. آپ فرماتی ہیں مجھے اپنے حجرہ مبارک سے بیٹھ کے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. خانہ کعبہ جھکا دیا گیا، کعبہ جھک گیا. میرا کملی والا جب آیا تو کعبہ میرے کملی والے کی شان میں جھکا، اور یاد رکھو قیامت تک جھکا رہے گا. میرے آقا کے آگے کعبہ قیامت تک جھکا رہے گا. تو انہوں جاؤ نا سرکار دے روضہ تیرے سامنے دھکے مارو، ادھر منہ کر. ان گستاخوں کو نہیں پتا کہ سنو کعبے کا قبلہ کہاں ہے. تیرا میرا قبلہ تے کعبہ ہے، پر کعبے دا قبلہ کتے سانو اتھو ہٹا دے. وہ کھڑے نہیں ہونے نا، ادھر منہ کرو، انہوں پتہ ہی نہیں. ساری زندگی سنو یہی بات میرے شیخ طریقت نے فرمایا، ہم پہ میرے رب کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ کملی والے کی غلام بنایا. آپ فرمایا کرتے تھے میرے آقا کی غلامی سے بڑا تاج اس کائنات میں کوئی نہیں. اس کائنات کا سب سے بڑی بادشاہی، سب سے بڑا تاج یہ ہے کہ میرے رب نے تجھے اور مجھے کملی والے کا غلام پیدا کیا. اور اسی غلامی کے تاج کو سجاتے ہوئے جب قبروں میں جاؤ گے تو قبریں بھی روشن. اب قبر میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں. میرے آقا، اب یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے. آج میلاد شریف کی محفل ہے. میلاد شریف کی محفل کہاں ہو رہی ہے؟ اور ہم حاجی حنیف صاحب آپ کے کارخانے میں بیٹھے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہوئے، جہاں میرے حضور کے آقا کے غلام اکٹھے ہوئے، جہاں انتظار کیا جا رہا تھا وہاں میں آ گیا. میرے ساتھ میرے دوست احباب بھی تشریف لائے. کیوں
کہ حاجی صاحب اور ان کی اولاد ہمارا انتظار کر رہی ہے. حاجی صاحب اور ان کی اولاد، یہ بات پہلے کلیئر کر رہے ہیں. حاجی صاحب تو انہوں نے بچے ساڑھا انتظار کر رہے ہیں. میں بھی گیا تیار ہو، آپ سارے بھی محبت سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی قادر آباد سے، کوئی حافظ آباد سے، جہاں جہاں سے جس کو محبت بھرا پیغام گیا اس کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کی اولاد ساڑھا انتظار پہ کر لی. یہی گل جی. انسان وہیں جاتا ہے جہاں کوئی بلا رہا ہو، جہاں کوئی انتظار کر رہا ہو. اب میرے آقا نے جو تشریف لانی ہے، میرے کملی والے آقا نے جو تشریف لانی ہے، تو آقا بھی تو وہیں آئیں گے جو غلام نسل در نسل انتظار کر رہے تھے. یا رسول اللہ وہ گھڑی آئے گی جب غلام بن دیکھے یا رسول اللہ ساری زندگی تہاڈا میلاد مناتا رہا، ساری زندگی یا رسول اللہ آپ کے نعرے لگاتا رہا، آپ کی سنت پر عمل کرتا رہا. میرے کملی والے آقا اس انتظار کی گھڑی میں پوری زندگی گزری. اب جب زندگی گزری، میرے آقا آپ کا غلام آپ کا منتظر ہے، آپ کا غلام آپ کا منتظر ہے. جہاں پہ انتظار ہوگا میرے آقا انہی قبروں میں تشریف لائیں گے. جتھے جتھے گستاخ ہوں گے وہ دیدار مصطفیٰ سے محروم رہ جائیں گے. اور دنیا داروں تسی دے میں نہیں جانتے جتھے کوئی انتظار نہ کرے. او جہدے واسطے پوری کائنات تخلیق کیتی گئی تسی کہندے ہو جائے گا گستاخاں کو. نہ، گستاخ اپنے انجام کی طرف جائے گا، میرا آقا اپنے غلاموں کے پاس جائے گا. گستاخ انجام کی طرف جائے گا، غلام آقا کے قدموں میں جائے گا. یہ ساری بات شروع اللہ کے ولیوں سے ہوئی تھی. اللہ کے ولیوں سے شروع ہوئی. ان اللہ کے ولیوں کے اوپر مور میرے سرکار لا دیتی. جو سرکار نے مور لائی تو پھر میرے رب نے ہر شے فرض کر چھڑی. اللہ نے ہر وہ شے قبول کر لی جو میرے کملی والے نے پسند فرمائی. اب اس کی ایک کلی تھی کہ جب سرکار کی شان کی آمد میں کعبہ جھکا تو اب میرے کملی والا کعبے کو عطا کرنے پہ آ گیا. کعبے کو، ورنہ سرکار ساری زندگی قبلہ اول کی طرف اگر میرے آقا منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو آج غلام بھی وہیں منہ کر کے پڑھ رہے ہوتے. گل پھر جدو عطا دی آئی، کیوں آئی؟ جب میں کہنا غلام انتظار کرے گا تو سخی ہوتا ہی ہوئے. میرے آقا تو بڑا سخی کوئی ہے کوئی نہ. میرے سرکار سے بڑا غیرت مند اس کائنات میں میرے رب کے بعد کملی والے سے زیادہ غیرت والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو سرکار تو کسی کی رکھتے، جس غلام ایک باری بھی یاد کیتا، ایک باری بھی درود پڑھیا، میرے رب نے میرے آقا سے 10 باری رحمتاں آئیاں. میرے سرکار رکھ دے نہیں. ہن گل آ گئی میرے سرکار نو غلام آ گیا، غلام آ گیا. اب سرکار نے غلام کی لاج رکھنی ہے، راج رکھنی ہے، اسی لیے تشریف لانی. اسی طرح سرکار نے نہ صرف غلاموں کی لاج رکھی بلکہ کعبے کی بھی لاج رکھ لی. صرف غلاموں کی نہیں، کعبے کی بھی رکھی. میرے کملی والے آقا ابھی دل میں سوچ ہی رہے ہیں میرے رب نے کی فرمایا، قبلتن ترداہا، قبلتن ترداہا. میرے آپ سونیا جتھے تیرا دل کردہ ہی منہ کر لے وہی قبلہ بن گیا. جتھے دل کرے منہ کر لے. میرے آقا نے کعبے کی طرف رخ اس لیے کیا کہ یہ کعبہ وہ ہے جس کے متولی سرکار کے والدین کریمین میرے آقا کے دادا جان تھے. کعبے نے اس عزت کی خاطر کعبہ میرے آقا کی آمد میں جھکا. سرکار نے قیامت تک عطا فرما دیا، جا تو قیامت تک اس امت کا قبلہ بن گیا. جو آقا قبلے کو، کعبے کو قبلہ بنائے گا وہی آقا تیری قبر کو بھی روشن بنائے گا، وہی آقا تیری روح کو بھی سکون پہنچائے گا، وہی کملی والا تجھے اور مجھے جنت میں لے جائے گا. گل سمجھ آئی؟ اے عقیدے دی گل جی، بخشش عقیدے تے ہونی جی. کس شے تے ہونی جی؟ تے عقیدہ غلاماں دا صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، تے گستاخ نہیں ہونا چاہیے. کی نہیں ہونا چاہیے؟ تے گستاخاں دے کول بھی نہیں بننا چاہیے. کی کہہ ہے گستاخاں دے انہاں تو دور رہو. انہاں تو جے سارے غلام ہوندے تے ساڈی پھوپھاں کتھوں ہونی سی؟ ساڈی پھوپھاں بنی ہے نا.
میرے سرکار نے عطا کیتی ہے غلامی چ رکھے پھوفاں بنی ہے جی وہ بھی ساڈے نال دے فرق ہی رہنا سی میں تو اکثر کہنا وہ ایک دن آ گیا منکر میں کہا تیری وجہ ساڑی پھوفاں بنی ہے تو ادھر ہی رہا سانو میرے آقا دی غلامی چ رہن دے یا رسول اللہ تو اب میں بات کو بس مکمل کرتے ہوئے آؤں گا کہ جو نور شروع ہوا اب وہ آتا آتا وہ میرے سرکار کا نور ہے. یاد رکھیں اس کائنات میں رب کے بعد سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی سچائی میرے کملی والے آقا ہیں اور میرے آقا کی سچائی میرے کملی والے کے نور نے اس پوری زمین کو اس پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اب وہ نور جو وہاں سے چلا جو وہ رکا تو نہیں آج تک جاری ہے نا رکا نہیں نبوت ختم ہوئی. نبوت میرے سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پر کیا یہ کہا گیا کہ سرکار کا نور بھی ختم ہو جائے گا؟ وہ تو قیامت تک رہے گا اور قیامت کے بعد بھی رہے گا. نبوت ختم ہوئی نور اب نور کہاں سے ملے گا؟ اب نور آج کہاں سے ملے گا؟ دوستو آج نور ملے گا کسی نور محمد چراہی کے ڈیرے سے. آج نور ملے گا کسی دین محمد چراہی کے ڈیرے سے. آج نور ملے گا کسی حسین کے خادم اعلیٰ خادم حسین کے ڈیرے سے. آج نور ملے گا کسی ارشاد حسین کے ڈیرے سے. آج نور ملے گا کسی طاہر بادشاہ کے ڈیرے سے. اب یہ نور مصطفیٰ کے وارث اللہ کے ولی ہیں. میرے آقا کی آل پاک ہے. اللہ کے ولی اس نور کا وارث آج بھی موجود ہے. کیا کہا؟ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توانوں منوں سرکار دے غلاماں نوں سرکار کی میرے آقا کملی والے کے عشق سے آپ کے میرے سینے روشن اور منور رکھے. ہمیں صحیح العقیدہ رکھے ادب کرنے والا رکھے اور گستاخوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اس راستے پر جو میرے مرشد کریم نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.